अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मईशत दान हैं हफीज़ पाशा साहब ने। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गुफ्तगू करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज कहा गया कि मईशत दुरुस्त समत में जा रही है, बजट में अवाम को रिलीफ देंगे। इसके साथ ही साथ कल उन्होंने एक खुशखबरी दी थी कि पाकिस्तानी तारीख़ में पहली मरतबा 41 खरब 43 अरब रुपए का जो टैक्स रेवेन्यू है वो कलेक्ट हुआ है, और जो हदफ है रवा साल वो तकरीबन 46 खरब 91 अरब रुपए का है। तो पहली मरतबा हुआ कि 4000 अरब रुपए से ज़ायद का जो टैक्स है वो कलेक्ट किया है FBR ने। लेकिन सवाल ये है कि इसमें डायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने, और हुकूमत कितनी तब्दीली के ज़रिए ये टैक्स इकट्ठा किया है। GDP को भी लेके बड़ी डिटेल बहस चल रही है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते हैं कि हुक्मरान सब अच्छा है कि बेइसी की रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी अपने रिजर्वेशन का इजहार कर रही है। लेकिन ये GDP रिफ्लेक्ट क्या अवाम पे हो रहा है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। निज़ामी साहब, एक अब जो बज़ाहिर लफ्ज़ी गोलाबारी नज़र आ रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, वो हमें नज़र आ रही है आदाद व शुमार को लेकर, और हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि मईशत दुरुस्त समत में है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा, बाकी लोग भी कह रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन, क्या ये 3.9 GDP की रिफ्लेक्शन अवाम पे भी नज़र आ रही है? जी वाजा साहब सलाम अलैकुम। मेरा आपसे पहले ही मैं सवाल कर देता हूँ कि ये एयर ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है ये किस हद तक जस्टिफाइड है। जो हुकूमत ने एक नया शौकत तरीन साहब के आने के बाद ये एक स्टैटिस्टिक्स अपनी से ये निकाले हैं फिगर्स, जिसमें सब अच्छा है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं और रेमिटेंसेस में भी इजाफा हुआ है और बजट डेफिसिट भी कम हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये कहाँ किस हद तक ऑप्टिमिज्म है? ठीक है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो कह रही है कि जी वो जोर दे रही है माइक्रो इंडिकेटर्स पे, यानी कि लोगों की रोज़मर्रा की अशिया जो है वो उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफे पे, जबकि हुकूमत दे रही है मैक्रो इंडिकेटर्स पर। लेकिन जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं उनका को असर माइक्रो पे भी होना चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस डिबेट का जो जवाब मैं समझता हूँ मुनासिब है वो ये है कि हमारे माशी हालात का एक मिला जुला रुझान है। कुछ चीज़ें अल्लाह के फजल से बेहतर हुई हैं। अब सबसे नुमाया बेहतरी जो है, जिसका हमें अपने शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे वर्कर्स का, कि इस साल उन्होंने 30% ज़्यादा रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेजे हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर इस तरह का इजाफा नहीं होता, आपका ट्रेड डेफिसिट जो है, तिजारती खसारा, आपको हैरत होगी सुन के कि पिछले महीने 35% इजाफा हुआ था खसारे में, और साल भर में पहले 10 महीने में तिजारत का खसारा 22% बढ़ गया है। तो अगर ये हमारे ब्रादरान जो हैं वर्कर्स बाहर से 30% ज़्यादा पैसे नहीं भेजते, तो हमारा जो करंट अकाउंट है जो इस वक्त सरप्लस में, वो काफ़ी बड़े डेफिसिट में होता। दूसरी तरफ सनती पैदावार में नुमाया तौर पर इजाफा यकीनन है, मगर वो इसलिए भी है कि पिछले साल कोविड के बाद, जब फरवरी के एंड में कोविड आया था, उसके 4 महीने के बाद हालात बेहद ख़राब हुए, माशी हालात। और आपको शायद हैरत होगी ये सुनकर कि पिछले साल के आखिरी 4 महीने में आपका सनती पैदावार के शोबे में 25% कमी आई थी। जब आपका बेस इतना कम हो जाएगा तो अगर थोड़ा सा भी इजाफा हो तो वो बहुत नज़र आता है। हमारी गुजारिश ये है कि जो हमने रिसर्च की है, मैं और मेरे शागिर्दों ने, वो ये है कि पिछले साल चूंकि कोविड का फर्स्ट अटैक का बहुत बुरा असर था, मैंने अभी आपको जिक्र किया कि सनती पैदावार 25% गिर गई, आपके एक्सपोर्ट्स में 33% कमी आई, आपके रेवेन्यूज़ में 18% कमी आई, तकरीबन हर चीज़ गिर गई।
تو ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کا جو شرح نمو ہے وہ گرا، منفی میں چلے گیا تھا. حکومت کہتی ہے صرف منفی 0.5%. ہمارا اندازہ یہ ہے، اور اس پہ ہم نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ حاصل کیا ہے ایسٹیمیٹ، مائنس یعنی کہ منفی 2.1% گر گئی تھی جی ڈی پی یا ہمارا صنعتی پیداوار، پچھلے ملک کا پیداوار. اس کے نتیجے میں اس سال جو گروتھ 4% کا نظر آ رہا ہے تقریباً، وہ بیس پارٹلی کی کمی ہونے کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. 2 سال ملا لیں تو کل 2% تقریباً اضافہ ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ ہم چل پڑے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی ہم تیزی سے اس راستے پر گامزن نہیں ہو پائے ہیں. انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں شاید ہو جائے. جی ہاں، تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ صحیح سمت پہ چل پڑا ہے نا، کم از کم یہ کریڈٹ تو دینا موجودہ حکومت کو. جی بالکل چل پڑا ہے، مگر یہ کہ دیکھیے یہ 4% جو ہے وہ منفی 2% کے اوپر ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ نے یہ دیکھا کہ کپاس کی فصل کس حد تک متاثر ہوئی تھی، اور اگر آپ یہ آپٹیمزم نہ لگائیں آپ کے گندم کی فصل کے ابھی تک، تو آپ کا جو زرعی شعبہ ہے اس میں گروتھ کم ہوئی ہے. صرف آپ کے صنعتی شعبے میں 10%، تقریباً 9.5% تک اضافہ ہے، یقیناً ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ پچھلے سال کی وجہ سے ہے، اس کی کہ پچھلے سال پروڈکشن بہت گر گئی تھی. آپ کو میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. گاڑیوں کی سیل جس کا بہت ذکر ہوتا ہے کہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے لحاظ سے، مگر اگر آپ 2017-18 کی سیل اسی 9 مہینے میں دیکھیں تو وہ ابھی سے اس 3 سال کی سیل زیادہ ہے. جی تو فل ریکوری نہیں ہوئی ہے. البتہ ہم چل پڑے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم آگے اور بڑھیں گے، مگر یہ کنکلوڈ کرنا کہ ہم بالکل ہی آگے بڑھ چکے ہیں اس پری میچور. جی اچھا پاشا صاحب، جو آپ کی بات سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلا سال تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بدترین معاشی سال تھا کووڈ کی وجہ سے، اور جب اس کے تقابل میں حکومت اعداد و شمار دیتی ہے تو وہ بہتری ہے، لیکن اگر اس سے پچھلے سالوں کی بات کی جائے تو اتنا جو بہتری کا ڈفرنس ہے وہ اتنا نظر نہیں آتا. اچھا، ایک اور جو معاملہ ہے، جو ریونیو کا کریڈٹ حکومت لے رہی ہے کہ 4000 ارب روپے سے زائد فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان انہوں نے کلیکٹ کیا ہے، اور جو ٹارگٹ تھا 46 کروڑ کا اس کے بھی اب قریب پہنچنے والے ہیں. بٹ بیسک کویسچن یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حکومت نے طریقہ کار کیا بدلا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا، اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار رہی ہے جس نے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا، دیگر بھی مسائل پیدا ہوئے، کیا اس میں کچھ بہتری لانے کی حکومت نے کوشش کی، یا وہی طریقہ رہا جو پہلے زمانے میں حکومتیں کرتی تھی ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فیبروری کے مہینے تک اس سال کے پہلے 8 مہینے میں اضافہ جو تھا وہ تقریباً 6-7% تھا. اب وہ 18% کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مارچ کے مہینے کے بعد سے FBR کی ریونیوز پچھلے سال بہت ہی بری طرح سے متاثر ہوئی تھیں، کوئی تقریباً 18-19% گر گئی تھی. تو اس لیے آپ کو پچھلے کچھ مہینوں میں جو گروتھ کافی تیز نظر آ رہی ہے، وہ اگین یہ مسئلہ ہے کہ بیس بہت گر چکا تھا. اور اگر آپ ابھی تک 4100 ارب کر پائے ہیں، اور انشاءاللہ سال کے اینڈ تک 4000، ہمارے جو نئے وزیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 4800 ارب تک کر پائیں گے، تو وہ اگر واقعی ہو جاتا ہے تو اچھا خاصا نمایاں اضافہ ہے. مگر گروتھ ریٹ زیادہ اس لیے لگ رہا ہے کہ پچھلے سال کے آخری 3 مہینے میں ریونیوز بہت بری طرح سے، انفیکٹ 4 مہینے سے ریونیوز بہت بری طرح سے گر گئے تھے. جی نظامی صاحب. یہ پاشا صاحب، یہ تو اپنی جگہ پہ جو آپ نے فرمایا، یہ
اب تو ہماری ایئر آف آپٹیمزم اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے IMF کے اکثر ٹارگیٹس میں یا بڑے اہم ٹارگیٹ جو بات ہیں ان میں ہم نے اپورڈ ان کو کر دیا ریوائز IMF سے کہہ کے. مثلاً نفرت ہزار کی شرح وہ تو خیر تھوڑا سا اضافے کا کہا ہم نے 8 کی بجائے 8.2 کیا جو خاصا ہائی ہے. لیکن اسی طرح ہم نے جو GDP گروتھ ہے وہ اس کا تخمینہ تھا 4.2 وہ اب ہم لے گئے ٹارگیٹ 5% پہ. تو یہ کچھ چیزیں نظر آئی ہیں کہ اس کے مطابق PSDB کا پروگرام بھی 8 خرب روپے سے کر کے ہم نے 9 ارب کر دیے. تو یہ ایئر آف آپٹیمزم جو ہے یہ بھی تو ایک اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے شاید دانستہ طور پہ کی گئی ہے یا ہم کر بھی پائیں گے یا نہیں. دیکھیے ہم سب خوش ہوتے ہیں اس بات پر جب معاشی حالات بہتر ہوتے ہیں, اس لیے کہ ہم بڑے برے وقت سے گزرے ہیں پچھلے سال, مگر ہمیں ریئلزم کی طرف بھی رہنا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اہداف ہیں وہ ہم نے IMF سے بھی ایمبیشس کر دیے ہیں, مگر جو اصل ٹارگیٹ جو چیلنج ہے وہ ہے آپ کا ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹ. کل ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے جو IPR کے فنکشن میں کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 5,800 ارب کا ٹارگیٹ رکھیں گے, 1 خرب کا اضافہ کریں گے, اس سال انشاءاللہ 4,800 ارب حاصل کر لیں گے. مگر اگریمنٹ جو ہوا ہے, جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں ریفلیکٹ ہوا تھا حکومت کے کابینہ کے اپروول کے بعد جو اپریل میں ریلیز ہوا تھا, اس میں 2 چیزیں نمایاں ہیں. ایک تو حکومت نے کہا کہ شرح نمو 2.9% ہے اور اس کے کچھ ہفتے بعد اس کو 3.94 کر دیا. دوسری طرف آپ نے ریونیو کے ٹارگیٹ کو کل کم بتا دیا. آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی IMF کے ساتھ وہ 5,963 ارب کی تھی, آپ نے اسے کم کر دیا ہے. آپ کا جو ڈیفیسٹ کا ٹارگیٹ ہے اگلے سال کا جو IMF کے ساتھ اگری ہوا تھا, جس پہ آپ کو $500 ملین ملے تھے, اس پہ آپ نے اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے کہ بجٹ ڈیفیسٹ کی اگریمنٹ ہوئی تھی 5.5% GDP کا اگلے سال, آپ نے اب کہہ دیا ہے کہ یہ 6% ہوگا. تو ڈیویشنز تو ہو رہی ہیں. اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ آج پیٹرولیم کے پرائسز میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے, صرف ہائی سپیڈ ڈیزل موٹر اسپرٹ میں نہیں ہوا. آپ کا جو اس وقت پیٹرولیم لیوی فی لیٹر ہے وہ صرف 11-12 روپے ہے, اور آپ نے IMF کے ساتھ اگریمنٹ کی ہوئی ہے کہ یہ 30 روپے ہوگا. اور اگر آپ یہ نہیں کر پاتے ہیں تو تقریباً 350 ارب کا شارٹ فال ہے. تو آپ نے تو ایسی چیزیں مان لی ہیں حکومت نے کابینہ کے اپروول کے بعد, جو کافی سخت ہیں, بہت سخت ہیں. ان کی تبدیلی اب اس طرح لائیں گے آپ, یا وقت ہی بتائے گا کہ کیا 6th ریویو ہمارا ٹھیک سے چلے گا یا اس میں کچھ پھر سے سسپینشن کی گنجائش پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے پاشا صاحب, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس یہی پوائنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے, جس طرح پرائم منسٹر نے کہا آج کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف دیں گے. اگر IMF کے ساتھ جو معاہدے ہیں حکومت کے ان کو مد نظر رکھا جائے تو اگر حکومت ان پہ عمل درآمد کرتی ہے تو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاشا صاحب, IMF کی شرائط جو ہیں اگر ان کو حکومت مانتی ہے تو عوام کو ریلیف کیسے ملے گا بجٹ میں؟ IMF کو ریلیف دینا بجٹ میں, آپ صرف ریلیف دیں گے اپنے امپلائیز کو, ان کی تنخواہوں میں اور پینشنز میں شاید اضافہ ہو, مگر باقی جو لوگ کام کرتے ہیں, جو ہمارے ورکرز ہیں, یہ اچھی بات ہے کہ ایک حکومت نے کم از کم منیمم ویج کو تو بڑھایا ہے پروونشل گورنمنٹ نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے بہت سخت شرائط مان لیے تھے
اور اس کی کابینہ سے اپروول کروا کے آپ نے $500 ملین کی پیمنٹ بھی لے لی، ان کی طرف سے قرض لے لیا $500 ملین کا اضافہ. آپ ہمارے نئے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے ری نیگوشیٹ کروں گا. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیکج انہوں نے اگری کیا تھا وہ حد سے زیادہ سخت تھا. مجھے یاد نہیں ہے پچھلے 10 سال میں کوئی ایسا پیکج ہو جس میں ایک وقت پر آپ کو 1100-1200 ریونیوز میں اضافہ، 35% بجلی کے نرخ میں اضافہ، پیٹرولیم لیوی کو $30 پہ واپس لانا. اس سے تو افراط زر آپ کا 17-18% پہ چلے جاتا. تو ہم بس یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم بس یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کامیاب ہو جائیں اور IMF ہماری بات سمجھ لے کہ پاکستان اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ اتنا سخت بجٹ لائے جبکہ کووڈ کے اثرات ابھی بھی پاکستان پر موجود ہیں. نظامی صاحب. ہاں جی پایا صاحب، یہ تو درست ہے آپ کا کہنا کہ دعا پہ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہیں کچھ فنڈامنٹل جو ہیں اکانومی کے، وہ تو بالکل بھی فکس نہیں ہو پا رہے. نہ یہ نئے والے بجٹ میں کوئی یہ ایک کوئی ویژن بھی نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہے ٹھیک. مثلاً جو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کے واجبات ہیں، سرکولر ریٹ 4 خرب ہے، اور 4 خرب اور تو یہ کہتے ہیں کہ نان کیش ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے کریں گے، اور یہ اس قسم کی بات کی گئی ہے. لیکن یہ کوئی حل تو نہیں ہے یہ سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کا. اسی طریقے سے جو اور ہماری معاملات ہیں سبسڈیز وغیرہ کا، اسی قسم کے جو اور اکانومی میں فلاز ہیں، ان کو دور کرنے کی کوئی اسٹرکچرل سطح پہ تو کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے. یہ بجٹ کا مقصد ہی نہیں ہوتا. یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اللہ کے فضل سے 1 یا 2 چیزیں ہمارے فیور میں ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بہت عرصے کے بعد بجلی میں سرپلس کیپیسٹی موجود ہے 13 سے 15%. یہ بالکل وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اپنی نرخ جو ہے وہ بڑھائیں. ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ نرخ کم کرتے ہیں انڈسٹری کے لیے اور انڈسٹریل پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے، 70% ریونیو آپ کی انڈسٹری سے آتی ہے، تو انڈسٹری کے پروڈکشن کے اضافے سے آپ کو 3 گنا ریونیو ملتا ہے جتنا اگر آپ ٹیرف بڑھائیں اتنا ملے گا. تو یہ کمپلیٹلی رانگ پالیسی ریکمنڈیشن ہے IMF کی، جس سے شاید ہماری حکومت نے قبول کیا تھا. اس وقت ہمیں بجلی کے نرخ گرانی چاہیے، اور وہ ایک میجر بوسٹ ہوگا اپنے پروڈکشن کے لیے. دوسری طرف آپ نے جو انسینٹیوز انویسٹمنٹ کے لیے دیے تھے وہ بھی آپ کافی حد تک وڈرا کر چکے ہیں. انکم ٹیکس آرڈیننس جو لے آئے آپ، تو دیکھیے سگنلز جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہم سب بس امید کر رہے ہیں کہ حالات بہتر ہی ہوں گے، مگر یو ہیو ٹو سیٹ دا پالیسی فریم ورک ان سچ اے ڈائریکشن کہ وہ آگے بڑھے. اب آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اگریمنٹ IMF کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا، ابھی بھی ہے وہ قائم، کہ 33% سیلز ٹیکس کی ریونیو میں اضافہ کریں گے. 33% تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز آپ اگلے سال جو آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے 1200 ارب بڑھانے کا، اس کا بہت بڑا حصہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اضافے میں ہے. تو اس سے عام آدمی کو کیسے فائدہ ہوگا؟ نقصان ہی نقصان ہوگا. تو یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی ہے کہ یہ IMF کا پروگرام کیوں اس طرح نیگوشیٹ کیا گیا، اس کو اپروول کس طرح دی گئی، اس کے بیسس پر بجٹ اسٹریٹجی پیپر کیسے چھاپا گیا، پبلش کیا گیا، پبلک ڈاکیومنٹ ہے، نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کو پیش کر دیا گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سب نہیں کریں گے. جی ہاں. دس از کانٹرڈکٹری اور دس از کریٹنگ کنفیوژن ایٹ لیسٹ ان مائی ریسرچ مائنڈ. جی ہاں جی، یہ تو شوکت
ترین صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں اس کو چینج کروں گا. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈاٹڈ لائن پہ سائن کر دینا ہی ڈاکٹر حفیظ شیخ کی ایگزٹ کا باعث بنا، تو یہ درست ہوگا کسی حد تک؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے درست ہو. انفیکٹ اب تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے دور میں اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نمایاں طور پر شرح نمو میں اضافہ ہوا تھا ان کی پالیسیز کی وجہ سے. مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایف کسی ایک منسٹر سے نیگوشیٹ نہیں کرتی. آئی ایم ایف ملک سے نیگوشیٹ کرتی، حکومت سے نیگوشیٹ کرتی ہے، اور اپروول کابینہ کا تھا، اور اسی بیسس پر بجٹ میڈیم ٹرم بجٹ اسٹریٹجی پیپر نکالا گیا. تو اب یہ ہے کہ ہم سب یہ کہتے رہے مسلسل بگننگ سے کہ بھائی یہ ون آف دا ٹفسٹ پروگرامز ایور ہوگا، مگر آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، $500 ملین بھی لے لیے. تو نتیجہ یہ ہے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. میری گزارش ہے ایز اے ہمبل ریسرچر، ایز اے پروفیسر، کہ پلیز کلیئرٹی لائیں. بجٹ میں بھی آپ کیا سیلز ٹیکس کو آگے لے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی وقت ہے سیلز ٹیکس کو بڑھانے کا جبکہ عوام پس رہی ہے؟ بجلی کی قیمتیں میں اضافہ آپ پر پریشر پڑے گا. آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا تھا اور آج آپ نے اس کی قیمت بڑھا دی ہائی سپیڈ ڈیزل کی، اس لیے کہ آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ سال کے دوران آپ $30 پہ واپس چلے جائیں گے فی لیٹر. تو کلیئرٹی نہیں ہے. دس از مائی ہمبل ویو. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ناقدین تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو آئل پروڈکٹس ہیں، یعنی بجلی کا مٹی کا تیل اور پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ، یہ سب سے سستے ہیں، اور ابھی بھی یعنی یہ ٹیکس میں اضافے کے باوجود بھی سستے ہیں. تو وہ تو الٹا احسان کر رہے ہیں قوم پہ پرائم منسٹر صاحب کہ انہوں نے اضافہ نہیں کیا بجلی کی یہ فیول کی قیمتوں میں پچھلے 2 ماہ میں. جی بالکل ٹھیک کیا، ہم سب اس کے فیور میں تھے. مگر آپ کو یہ ہمارے فائنانس منسٹری کو ایک آلٹرنیٹیو پیکج بنانا پڑتا ہے نا. جب آپ نے اگلے سال جو ہے کمٹمنٹ 500 ارب کی ہوئی تھی پیٹرولیم لیوی میں، اور اب مشکل سے اس ریٹ پر آپ کو 200 ارب مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو آلٹرنیٹیوز ڈیولپ کرنا ہے آپ کو. آپ کا جو گیپ یہ نیا 300 کا پیدا ہو گیا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو انکم ٹیکس وغیرہ دوسرے ٹیکسز میں آپ کو آلٹرنیٹیوز ڈیولپ کرنے ہیں، اور وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. اور اس لیے بجٹ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اس وقت آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ 5,963 ارب کا ریونیو ٹارگٹ ایف بی آر کا پورا کر سکتے ہیں؟ بالکل غیر ممکن سی بات ہے. یہ 25% اضافہ کبھی ہوا نہیں ہے، نہ خدا نخواستہ ہو سکے گا. تو اس طرح کی ٹارگیٹنگ اور اس طرح کی لیک آف کلیئرٹی، تو اس لیے ہم سب پریشان ہیں کہ ہمارے دبنگ نے جو فائنانس منسٹر ہیں ماشاءاللہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے، اور ہم سب یہ بس امید کرتے ہیں کہ ان کی نیگوسیشن جو ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ، اور وہ سمجھائیں گے کہ ایک وقت پر اتنے زیادہ ریفارمز آپ کریں گے تو ملک کی اکانومی بیٹھ جائے گی، افراد زر 17 سے 20% تک پہنچ جائے گی. اور آئی ایم ایف کو سمجھائیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور خدا نخواستہ آپشن یہ رکھیں گے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہو گیا تو ہم اپنا ہوم گرون ریفارم پروگرام کسی نہ کسی طریقے سے ڈیولپ کر کے آگے لے جائیں. یہ وقت آ سکتا ہے. جی تو بھائی صاحب یہ تو اپنی جگہ پہ ہوئی بات، لیکن ابھی تک یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن یقیناً لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ ٹینڈنسی تو یہی ہے کہ اضافہ کیا جائے ٹیکسز میں اور عوام کو ریلیف نہ دی جائے ایسے موقع پہ، جبکہ
صورتحال ہے پہلے ہی بڑی گمبھیر ہے. دیکھیے میری ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کے اضافے کا. میں نے سپٹمبر کے مہینے میں پرائم منسٹر صاحب کو ایک ریفارم پروگرام پیش کیا تھا ڈائریکٹ ٹیکس کا، انکم ٹیکس وغیرہ. اس پہ اگر وہ غور کر رہے ہیں تو مناسب ہے، مگر یہ وقت ہے کہ جو ہمارا سب سے امیر طبقہ ہے وہ ملک کو کچھ تھوڑا اپنا سپورٹ بڑھائے. جو ٹیکسز میں انہیں زیادہ ریلیفز ملے ہیں وہ کچھ حد تک کم ہو. دیکھیے ہم سب کے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا اپنا پیارا ملک آگے بڑھے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز جبکہ افراط زر 11 ہے اور کھانے کی چیزوں کی افراط زر کی رفتار 16% ہے، آپ کیسے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا سکتے ہیں اس وقت؟ دس ول بریک دا بیک آف دا پیپل. جی ٹھیک ہے. اچھا اس ٹیکس پہ زیادہ رجحان ہوگا اس سال کے بجٹ میں. جی نظامی صاحب. جی آپ فرما رہے تھے کچھ. جی میں پاشا صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. پاشا صاحب ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے 7% کے اراؤنڈ ہی ہے. کل مانیٹری پالیسی آئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ 7% ہی ہے. تو بنیادی طور پہ جو ان امپلائمنٹ ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو اسی کے قریب رکھ کے اس میں کچھ بہتری لا سکتی ہے حکومت کے بے روزگاری میں کمی ہو؟ دیکھیے اسٹیٹ بینک کے بارے میں اگر آپ اجازت دیں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے بعد ہمارا اسٹیٹ بینک نے بہترین کام کیا. جس طرح کے فائنینسنگ پیکیجز لائے، غلطی ان کی پہلے تھی کہ 13.25% تک لے کے چلے گئے، مگر کووڈ کے بعد وہ 7% پہ تیزی سے واپس لائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ 2.3 ارب کے فائنینسنگ پیکیجز لے آئے. بہت سے انہوں نے فیسلٹیز دی فائنینسنگ کی. اب تو ٹرف کی وجہ سے بھی انویسٹمنٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے. انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے، 5% پہ بھی لے کر آئے ہیں ہاؤسنگ وغیرہ. اسٹیٹ بینک کا کنٹریبیوشن ریکوری میں بہت، میں سمجھتا ہوں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 7% بھی کہیں کچھ زیادہ تو نہیں ہے، چونکہ ہم اپنی اکانومی کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. آپ اپنے اطراف کے ملکوں کے پالیسی ریٹ کو دیکھ لیجئے، 4 یا مشکل سے 5% ہے. تو میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اسے کم از کم آپ 5% پہ لا کے 1 سال کم از کم کریں، تاکہ جو آپ نے فیسلٹی ایک ٹیمپرری کریٹ کی تھی ٹرف کی، وہ کافی عرصے تک چلے. اور اس وقت چونکہ کچھ آپٹمزم آ گئی ہے واقعی، اور آپ نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ کس تیزی سے ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے، تو آپ انٹرسٹ ریٹ کو کچھ کم کر دیں. اس سے گورنمنٹ کا جو سود کا خرچہ وہ بھی کم ہوگا. دوسری طرف یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو 7 سے 5% تک لے آنا چاہیے تھا. اس سے آپ کو ایک ریوائول میں سپورٹ ضرور ملتی. البتہ فار دا ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک نے بڑا اچھا کام کیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بجٹ سیشن کو لے کے کیا ہونے والا ہے. بظاہر جو پارلیمنٹری اپوزیشن ہے، شہباز صاحب، بلاول صاحب متفق ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے منظور نہیں ہونے دیں گے. یہ کتنا سنجیدہ ہے یا یہ روایتی طریقہ ہے سیاست کا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پہلے حصے میں پروگرام کے ہم نے کچھ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں معیشت کی، بجٹ کی، ان پہ بات کی ہے. نظامی صاحب ذرا سیاسی بات کر لیں. ویسے تو پاکستان میں یہ سیاسی روایت ہے، حکومت اپوزیشن ہمیشہ ہی کوشش کرتی ہے کہ بجٹ جب منظور ہو رہا ہو تو اس پر رولا ڈالا جائے. حکومت کی طرف سے ہر بجٹ عوام دوست ہوتا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے ہر بجٹ عوام دشمن ہوتا ہے. لیکن یہ جو پارلیمنٹری ہماری اپوزیشن ہے، بلاول صاحب، شہباز صاحب، اور جو ابھی سیاسی حالات ہیں بالخصوص پی ٹی آئی میں جو رفٹ ہے، کیا واقعی کوئی سیریس ڈنٹ ڈال سکتے ہیں؟ یہ اپوزیشن میں کچھ پتہ نہیں لگتا، یہ پینتریں بدلتی رہتی ہے. اور پیپلز پارٹی کا بھی کوئی اس معاملے میں کوئی استقامت نہیں نظر آتی ان کا سٹینڈ میں.
اور پہلے وہ کچھ کہتے تھے، اب وہ کچھ کہتے ہیں. لیکن بظاہر تو لگتا یہ ہے کہ بجٹ پہ یہ اپوزیشن ایک ہی پیج پہ، اور یہی طے ہوا ان کے درمیان کہ یہ اکٹھے چلیں گے اس حوالے سے. تو یہ ایک اپوزیشن کے لیے مثبت چیز ہے کہ ایک کوآرڈینیشن ہوگی ان میں. اور جہانگیر ترین گروپ بھی بپرا بیٹھا ہوا ہے، ابھی تک ان سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، آج واضح ہو گیا یہ. تو اس صورت میں اگر سیریس کوشش کی جائے تو معاملات جو ہیں خراب بھی ہو سکتے ہیں حکومت کے لیے بجٹ کی منظوری کے حوالے سے. نظامی صاحب، بیسک کویسچن یہی ہے کہ یہ کیا ایفرٹ سیریس ہوگی؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ میں شور نہیں ہوں کہ یہ جسے حکومت نے کہا کہ بجٹ پاس ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ عموماً طور پہ ہو جائے، یہ تو ہو ہی جاتا ہے تمام تر مشکلات کے باوجود. لیکن اس وقت کو کانٹراڈکشنز تو ضرور ہیں اپنی جگہ پہ. لیکن یہ اگر تو شہباز شریف کی ریہیبلیٹیشن اور اس کے ساتھ ہی منظر عام پہ آ جانا واپس، وہ اگر کسی انڈرسٹینڈنگ کی غمازی کرتا ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ نہیں، بٹ ناٹ بٹوین دی گورنمنٹ بلکہ بٹوین شہباز شریف صاحب اینڈ ریلیونٹ کوارٹرز، جو مقتدر ادارے جن کے ریلیونٹ کوارٹر جو ہیں، وہ اگر پی 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 اور وہ مل کے انہوں نے کوئی ایشورنس دی ہو تو اور بات ہے کہ جناب ہم بجٹ کو پاس کرا دیں گے، آپ فکر نہ کریں. لیکن اب پی 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 کی بھی تو اسٹیک ہے نا، سندھ میں گورنمنٹ ہے ان کی، اور ان کا اپنا شہباز شریف کا سروائیول کا مسئلہ ہے پولیٹیکل. تو یہ دونوں باتیں نشاندہی تو کرتی ہیں کہ شاید کوئی بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ ہو. اس کی نہ ہونے کی صورت میں اگر واقعی کھلا جنگ ہوتی ہے، اس صورت میں واقعی بڑا مشکل ہوگا حکومت کے لیے بجٹ پاس کروانا. اچھا نظامی صاحب، پارلیمان میں شہباز شریف صاحب نے کوشش بھی کی بجٹ کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کو آن سیم پیج لایا جائے. وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، بلاول صاحب کے بیانات سے بھی لگ رہا ہے. لیکن پی ڈی ایم کی بات کریں تو مولانا اپنے جو 2 دن پہلے ان کی میٹنگ ہوئی اس پہ بھی قائم ہیں، اپنی بات پہ کہ وضاحت دیں اور آ جائیں. مریم صاحبہ کی بھی وہی ہارڈ لائن ہے، شاہد خاقان عباسی کی بھی وہی ہارڈ لائن ہے. تو کیا اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اب اپوزیشن بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے؟ ایک پارلیمانی اپوزیشن ہے اور دوسری پارلیمان سے باہر ہے، اور پارلیمان سے باہر والی کو کوئی اور لوگ لیڈ کریں گے جو ممبرز نہیں ہیں، اور پارلیمان والی کو شہباز شریف صاحب کریں گے؟ نہیں، اب تو یہ 3 حصوں میں بٹ چکی ہے نا. ایک تو اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کی ہے، اور دوسری طرف پی ایم ایل این کی اپوزیشن جس میں واضح فرق موجود ہے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر جو اپنا خلفشار ہے وہ بھی واضح ہو چکا ہوا ہے. جیسے آپ نے بھی شاہد خاقان عباسی کی لائن اور ہے اور شہباز شریف کی یقیناً اور ہے. پھر برادران کے درمیان کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، مریم بی بی کیا سوچ رہی ہیں. تو یہ بات کی بولیاں بول رہے ہیں اپوزیشن والے. یہ کوئی، اور پھر مولانا کا آپ نے ذکر کیا، مولانا جو ہے وہ یو آئی ایف کے ہیڈ ہے، لیکن اب وہ ایسے ظاہر کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ فریق ہے کہ پی ڈی ایم کو بنانا پڑے گا، پی ڈی ایم یہ کرے گی، پی ڈی ایم وہ کرے گی، ان کی اپنی اینٹی الگ ہے. تو یہ کئی قسم کی ڈویژن جو ہے اپوزیشن میں آ چکی ہوئی ہے. تو نظامی صاحب، جب سے پیپلز پارٹی اور اے این پی نے راہیں جدا کی ہیں، مولانا کی طرف سے کوئی ایک جسچر بھی ایسا نہیں آیا کہ وہ سنجیدہ ہیں کہ دوبارہ سے پیپلز پارٹی ان کے ساتھ آ جائے. وہ تو اسی بات پہ قائم ہے، وضاحت دیں، آ جائیں. تو بطور سربراہ پی ڈی ایم کیا مولانا خود سنجیدہ ہیں پی ڈی ایم کو ایک مستند فعال تحریک بنانے کے لیے؟ فطری طور پر تو ان کا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ ان کو ہر حالت میں پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ
پیپلز پارٹی کو واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اور ANP کو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ آپ درست فرمایا، آپ کی نشاندہی صحیح ہے کہ مولانا جو ہیں وہ تو دودھ میں اور مہنگیاں ڈال رہے ہیں اپنے رویے سے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، دوریاں کم نہیں ہو پا رہی ہیں جہانگیر ترین گروپ اور دین حکومت کے درمیان۔ ترین صاحب نے آج مطالبہ کیا ہے کہ جو علی ظفر رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے، اور کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کمٹ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ انصاف ملے گا جو اب مل جانا چاہیے۔ ابھی تک وہ آپٹیمم ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ابھی تک ملا نہیں۔ یہ جو دوریاں ہیں، اب یہ پہلے تو لگ رہا تھا کہ جس طرح بزدار صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر وزیر اعظم صاحب سے بھی ہوئی، کہ یہ معاملات طے ہو گئے ہیں، لیکن یہ جتنے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اس کا ادراک کیا حکومت کی طرف ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا، حکومت کی اگر اس معاملے میں بے نیازی جو ہے وہ نشاندہی کرتی کسی بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ کی، جس کو وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں NRA نہیں دوں گا، کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے NRO دے ہی دیا ہو، اور یہ NRO دینے کی ایک لحاظ سے تو ہے نا ملفوف NRO کہ شہباز شریف باہر آ گئے ہیں اور اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اور حمزہ بھی باہر آ گئے، وہ پنجاب میں رول ادا کریں گے اپنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے میں تو نئی ہیں لگتی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نظامی صاحب، جب بھی ویسے تو یہ تین سال ہونے کو ہیں، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نازک مرحلہ آتا ہے تو سب سے پہلے جس کشتی کے ڈھولنے کی نشاندہی کی جاتی ہے وہ بزدار صاحب کی نیا ہے۔ اب پھر جب یہ ترین گروپ سامنے آیا ہے، کچھ قیاس چل رہے ہیں کہ بزدار صاحب جو ہیں ان کو واقعی ہٹانے کے لیے سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے، اور پنجاب کا جو بجٹ سیشن ہوگا دیٹ کین بی ہسٹورک، وہ بہت بڑا اپسیٹ کر سکتا ہے۔ یہ قیاس اب کی بار حقیقت کے کتنا قریب ہے یا پہلے جیسا ہی ہے؟ وہ دیکھیں، بزدار صاحب تو بزوں میں خود بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے رہتے ہیں خان صاحب وقتاً فوقتاً، تو اور کیا چاہیے۔ اور وہ اپنے معاملات ٹھیک رکھے ہوئے انہوں نے، بزدار صاحب نے، اس لحاظ سے وہ کسی قسم کے خود کو خطرے سے، جو خطرہ ہوتا ہے چیف منسٹر کو وہ تو ہوتا ہی ہے یوزول کوارٹر سے، کہ ایک نہ ایک گروپ ضرور چیف منسٹر کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی حکومت آتی ہے چیف منسٹر پنجاب میں آنے کے ساتھ جانے کی خبریں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن نظامی صاحب، یہ اب کی بار جو خبریں ہیں اس کا جو مختلف پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بزدار صاحب کی اپنی ہی حکومت میں سے 32-33 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بزدار صاحب اس سے اپوزیشن تو فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پہلے بھی یہ بات کی جاتی رہی کہ بہت زیادہ خواہش ہے کچھ لوگوں کی کہ بزدار صاحب جو ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو اب یہ کچھ ہے سنجیدہ، یا بنیادی جو میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ پہلے جیسا قیاس ہی ہے جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ گراؤنڈ ریئلٹیز بزدار صاحب کے حق میں نہیں ہے، فرینکلی اسپیکنگ۔ کچھ حلقے جو ہیں وہ شروع سے ہی بزدار صاحب کی اپائنٹمنٹ کے خلاف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ان امپریسو ہیں اور یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، اور مثالیں بھی دی جا رہی ہیں کہ ڈیلیور نہیں کر پائے۔ تو یہ لیکن جو رائٹ کوارٹرز ہیں ان میں وہ ڈیلیور کر بھی رہے ہیں، وہ کارنش بجا لاتے ہیں جہاں بجانی چاہیے ان کو، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بزدار صاحب ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن اب یہ مطالبات واقعی زور پکڑتا جا رہا ہے کہ ان کو فارغ ہی کرے۔ ایک تو جب کوئی آ جاتا ہے چیف منسٹر تو ہو جاتا ہے کہ جی اس کا کوئی نیول بدل نہیں ہے۔ اب اگر بزدار صاحب کا نیول بدل نہ بنے پنجاب میں تو پھر تو یہ تو افسوسناک بات ہے۔ مثلاً اب وہ علیم خان ہی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں
انتظار میں حلف اٹھانا چاہیے. اور بڑے لوگ ہیں جو یہ نہیں کہ پی ایم ایل پی ٹی آئی میں کوئی ایسا قیت الرجال ہے، لیکن خان صاحب میں ان کی جگہ ہوتا تو یہ کام جو ہے نا، یہ جب یہ گروپ بنا ہے اسی وقت میں یہ سیک کر دیتا بزدار صاحب کو. لیکن نظامی صاحب یہ گروپ، یہ معاملہ تو بزدار صاحب سے اوپر کا ہے نا. آپ کے انڈر یور رولز یعنی یہ بزدار صاحب کی حد تک تو معاملہ نہیں ہے آدمی جو سیک ہوئے، یہ معاملہ تو اوپر کا ہے نا. اور جو گروپ ہے اور یہ محاذرہ تو اوپر کی ہے نا، بزدار صاحب کی حد تک تو نہیں ہے. یہ اوپر کون سا؟ اوپر کون سا؟ ترین صاحب اور بزدار صاحب کا معاملہ تو نہیں ہے نا نظامی صاحب. معاملہ اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ خان صاحب اور ترین صاحب کا ہوگا. وہ ترین صاحب کا تو تعلق نہیں نا اس بات سے. بات یہ ہے کہ 31 آدمی بزدار صاحب کے ترین صاحب کی طرف چلے گئے. یہ تو فیکٹ ہے نا. جی بالکل ایسے. اب اس کو تو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور اس کی بیسس پہ کوئی نہ کوئی تو وہ شمالی ہونی چاہیے تھی نا بزدار صاحب کی. جی نظامی صاحب ایک اور بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو باہر جانا چاہ رہے تھے، اور آپ جو انڈرسٹینڈنگ کا ذکر بھی کر رہے ہیں بارہا کیا، کہ وہ بھائی کو کوئی آخری فیصلہ سنانا چاہ رہے تھے اپنے بڑے بھائی کو، نواز شریف صاحب کو. ایسا ہی ہے کیا؟ سنانا تو نہیں چاہ رہے تھے فیصلہ، سنانے کی کہاں ضرورت ہے ان میں. منانے، ان کو کنونس کر رہے ہیں، ان کو حالات حاضرہ سے براہ راست بریف کر رہے ہیں. پھر جو ان کی سینسٹیو رابطے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ بریف کرنا زیادہ ضروری تھا میرے خیال سے. اس لیے ان کی پہلی پرائورٹی تو یہی تھی کہ وہ جائیں اپنے بھائی سے ملے. اچھا، چچا بھتیجی جو سیاسی اختلاف ہے، اس کا اثر کچھ ذاتی زندگی پر بھی آ رہا ہے ان کے، شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ؟ یہ تو میں کوئی پریوی نہیں ہوں اس چیز کا کہ آپ کو کوئی خبر ہے تو دیں. میرے پاس ہوگی تو میں کنفرم خبر دیتا ہوں، ایسے نہیں دوں گا. نہیں نظامی صاحب، آپ سے میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ بڑے کلوز رہے ہیں، بلکہ ہیں اس فیملی کے، اور شہباز صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو ان کی وہی لائن ہے جس پہ وہ اپنے انٹرویو میں بھی انہوں نے کہا ہے. تو میں نے کہا شاید آپ کے پاس کچھ ہو علم، لیکن بظاہر تو وہ ایک اختلاف تو وہ جو نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے یہ ڈیلیبریٹلی بھی ہو، بڑے بھیا اس میں کود پڑیں اور اس کے بعد سب اچھا ہو جائے، اور کلائمیکس تو ہمیشہ ماضی میں یہی ہوتا رہے. یہ وہ بڑے بھائی کی اخیر بات سے کر رہے جو کچھ کر رہے. جی نظامی صاحب، پیپلز پارٹی کیا سیریس ہوگی کہ بجٹ سیشن وفاق میں واقعی منظور نہ ہو؟ ان کو کیا ملے گا اگر بجٹ سیشن منظور نہ کروائیں تو؟ یہ تو آپ سوال کر بیٹھے ہیں مجھ سے، میں دوبارہ جواب دے دیتا ہوں آپ کو کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وسیع تر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی. اس صورت میں تو کچھ نہیں ہوگا. ادروائز اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو پھر تو معاملات خراب ہے فار خان صاحب. لیکن خان صاحب کے رویے سے لگتا نہیں کہ انہیں کوئی اس چیز کی فکر ہے کہ بجٹ جو منظور نہیں ہو پائے گا. نظامی صاحب، وسیع تر انڈرسٹینڈنگ میں تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کارنر ہی ہوئی ہے. میں اس لیے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی ماسٹر آف آل ڈیلز رہی ہے ہمیشہ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ڈیل کی یحییٰ خان کے ساتھ، آپ کو معلوم ہی ہے. جی ادھر ادھر تم کا نعرہ لگایا، تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے.